अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि जब हक़ का ज़हूर हो जाए, हक़ जब ज़ाहिर हो जाए और तो बातिल मिट जाएगा, और बातिल इसी तरीके से मिटने वाली चीज़ है। और एक हदीस में भी मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला चाहते हैं कि हक़ को कामिल कर दे, हक़ को पाए तकमील तक पहुंचा दे, ताकि बातिल मिट सके, बातिल का ख़त्म हो सके। यकीनन ये आयात और रिवायात अगर इसका आप अंदाज़ा करें और मवाजना करें तो यकीनन हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुतालिक ही है कि जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त बातिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बातिल का मिटाव हो जाएगा, बातिल में कुछ भी नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में हक़ का बोलबाला हो जाएगा और जो बातिल है उसका ख़त्म हो जाएगा। आज के दौर का अगर आप मुवाज़ना करें तो यकीनन इसकी बरअक्स आपको चीज़ें मिलती है। यहाँ आज के दौर में यकीनन जिस तरीके से बातिल ने पूरी दुनिया पर कंट्रोल करके रखा हुआ है, और हक़ को अगर देखें तो या तो काफ़ी कमज़ोर दिखता है, और या अगर है भी सही तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हक़ को दबा सके। यह आजकल के दौर का तकाज़ा है। और इसके बाब में जैसे ख़ुद रिवायात में हमारे पास मौजूद है कि जब आखिर दौर में हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे तो उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि पूरी दुनिया पर बातिल का गलबा हो जाएगा। दुनिया जो है वो जुल्म और जौर, फसाद, इन चीज़ों से भर जाएगी। और जब हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे तो उस वक्त हालात जो है वो मखसूसन जैसे बाज़ पेशनगोइयों में और बाज़ रिवायात में इस चीज़ का तस्करा मिलता है कि ख़ुद मज़हब हक़्क़ा के लिए बहुत सारे मुश्किलात हो जाएंगे। और इस मुश्किलात की हद इस तरह होगी कि कोई ये शख्स नहीं कह सकेगा कि हम शिया है। यानी ख़ुद अगर ग़ैबत सुग़रा के बाद हालात जो है जिस तरीके से सख्त हालात थे, लेकिन एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जितने मज़ालिम आप पढ़ते हैं, तारीख़ का मुताला करते हैं, तो मासूमीन के दौर में बहुत सारे मज़ालिम हुए। कुछ ऐसी अजीब सी कशिश थी इस ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में, लोग इसको क्या भी जो भी समझे, लेकिन जब इमाम की ग़ैबत हुई है तो हालात कुछ बेहतर हो गए। यानी होना तो ये चाहिए था कि जब इमाम वक्त का इमाम नहीं है तो हालात मज़ीद ख़राब होने चाहिए थे, लेकिन जब इमाम ग़ैबत के पर्दे में जाते हैं तो वहाँ से शिया थोड़े से, खुदा की कुछ ऐसी कुदरत होती है कि शिया जो है वो रफ्ता रफ्ता थोड़े से नॉर्मल हालात में आ जाते हैं। यानी अगर मज़ालिम में देखे जैसे बनु अब्बास और बनी उमैया का दौर जो रह चुका है तो उसके दौर से वो दौर बेहतर है, और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी हद तक हालात जो है वो बेहतर है। लेकिन कुछ ऐसी पेशनगोइयाँ भी है बरअक्स कि जहाँ मिलता है कि ख़ुद ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बाद हालात जो है वो नहायत ही सख्त हो जाएंगे। यानी वही हालात हो जाएंगे जो कि बनु अब्बास और बनी उमैया जो मज़ालिम किया करते थे, कहेंगे उससे भी कई ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, और कोई शख्स ये नहीं कह सकेगा दुनिया के किसी खित्ते में भी कि मैं शिया हूँ। तो बहरहाल इस किस्म के रिवायात का एक सिलसिला है हमारे पास। और उसके बरअक्स जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो जिस तरीके से दुश्मनान अहल बैत और दुश्मनान खुदा ने जो हालात पैदा किए होंगे, वो उन्हीं के वो शर जो है उन्हीं के गर्दन पे वापस चला जाएगा और हालात उनके लिए सख्त हो जाएंगे। रिवायत में जैसे मिलता है, मैं अर्ज़ भी कर चुका हूँ कि अगर कोई काफिर किसी पत्थर में, उसके बतन में भी जाके छुप जाए तो वहाँ से वो पत्थर आवाज़ देगा कि ऐ मोमिन, यानी सहाबी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे कि ऐ मोमिन तशरीफ़ ले आओ
ہمارے بطن میں ایک کافر چھپا ہوا ہے، اس کو باہر نکال دیجیے اور اس کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں پہ جو حالات ہوں گے، وہ مظالم اور وہ مشکلات جو خود اہل کفر نے مومنین کے اوپر بنائے ہوں گے، وہ شر جو ہے ان کے خود کے گردنوں کی طرف واپس پلٹ جائے گا۔ وہ فساد جو ہے، جو فسق ہے، فجور ہے، وہ خود ان کے اوپر آ جائے گا، اور خدا کی کوئی ایسی قدرت ہوگی کہ یہ دین اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ قرآن کا بھی یہی آیت قرآنی بھی موجود ہے کہ خدا جو ہے وہ دین کو، یعنی خود رسول اللہ کو جو کہ حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس وجہ سے فرمایا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ اور یقیناً اگر آپ موازنہ آپ کریں تو ہم مخالفین سے ہی کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا تو وعدہ ہے کہ وہ دین اسلام کو سب دینوں کے اوپر یظہرو کا لفظ آیا ہے، یعنی پورے کے پورے ادیان پہ غالب کر دے گا۔ لیکن اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو رسول اللہ کا دور بھی گزر گیا، اور آج کے دور میں بھی اسلام جس طریقے سے مکمل طور پہ ان کو کنٹرول ہونا چاہیے تھا، وہ کنٹرول نہیں ہے۔ اور آمار میں یہ ملتا ہے، مردم شماری میں یہ ملتا ہے کہ دنیا کا ہر 5واں شخص مسلمان ہے، 4 کافر 1 مسلمان۔ تو یہ کوئی غلبہ نہیں ہوتا، اور یقیناً اگر 5 اور 1 کا مقابلہ ہو جائے تو 5 جو ہے وہ، یعنی وہ 4 جو کافر ہے وہ 1 مسلمان پہ بھاری بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ وہ جو قرآن کا وعدہ ہے وہ تب پورا ہوگا جب حضرت منجی عالم بشریت حضرت امام زمان علیہ السلام ظہور کریں گے، اس وقت خدا کا یہ قول سچا ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب.
اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے خوبصورت کلمات سماعت فرما رہے تھے، اور یقیناً ایک دفعہ اگر انسان غور کرے تو بہت ساری چیزیں انسان ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. بہرحال میں آپ لوگوں کا اور آج کے ہمارے معزز مہمان کا وقت نہ لوں، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم امام زمانہ علیہ السلام پر گفتگو کرتے ہیں اور ایک مہمان کو بھی دعوت کرتے ہیں. اور آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا سید کوکب حسن رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ العزیز قبلہ کے خدمت میں کچھ سوالات پیش کرتے ہیں اور قبلہ کے علم معلومات سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی الحمدللہ. سلامت رہے قبلہ. الحمدللہ دعائیں ہیں آپ کی. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا. میں بھی آپ تمام جو امام حسین ٹی وی کے ملازمین ہیں، عہدیداران ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کو سلامت رہے موقع دیا، اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بزرگواری ہے قبلہ آپ کی. میں زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، تقریباً چونکہ ٹائم بھی مختصر رہتا ہے، جتنا ہو سکے انشاءاللہ مومنین استفادہ فرمائیں. پہلا سوال قبلہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ اس دور میں سب سے جو ضروری اور اہم چیز ہے، بڑی ذمہ داری ہے، معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو پہلا سوال میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. بے شک. ارشاد سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بھی اس دنیا سے امام کی معرفت کے بغیر انتقال فرماتا ہے، جاتا ہے، جی مرتا ہے، جی. وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اللہ اکبر. ہم اس دنیا میں یہی چاہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور دیگر نیک اعمال انجام دیتے ہیں، کس لیے؟ جی کہ ہم خاتمہ اچھا ہو اور یقیناً جنت ملے. بے شک.
بے شک. لیکن اگر معرفت امام نہیں ہوگی جی تو پھر یہ بڑی مشکل بات ہو جائے. یقیناً یقیناً. اور یہی بات ہے کہ دیکھیے معرفت امام اتنی ضروری ہے جی کہ قرآن میں خود ہے آیت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامام، بے شک. کہ ہر فرد کو جی اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اللہ. تو اب جب امام کے ساتھ پیش ہونا ہے جی تو امام کی معرفت بھی تو ہونا ضروری ہے. بے شک. اور اب معرفت امام کے لیے کیا چاہیے صحیح. کہ یقیناً امام کی معرفت حاصل ہونے کے لیے پہلے علم ہونا ضروری ہے. بے شک. بالکل. اور علم کیا ہے کہ کوئی بھی شے کی جی تو اس کی حقیقت کے ساتھ جاننا علم ہے. بے شک. اب اگر کوئی امام کا نام لیتا ہے جی لیکن اگر امام کی فضیلت نہیں جانتا، جی. امام کے بارے میں نہیں جانتا، بالکل. تو پھر معرفت حاصل کہاں سے ہو؟ یقیناً. بے شک. تو پتہ چلا کہ بنیادی طور پر صحیح. علم حاصل کرنا چاہیے جی امام کے بارے میں بے شک. تاکہ معرفت میں اضافہ ہو. جی اور اس کی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آیت میں موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سبحان اللہ. کہ اللہ کی اطاعت کرو، جی رسول کی اطاعت کرو. جی کیونکہ رسول کی اگر اطاعت نہیں کریں گے جی. تو پھر امام تک نہیں پہنچیں گے. اگر امام تک نہیں پہنچیں گے جی تو پھر معرفت امام تو بہت دور ہے. بے شک. کیونکہ دیکھیے جو بھی اطاعت رسول کیا وہ امامت تک پہنچا، اور جس نے امام کی اطاعت کی یقیناً وہ معرفت امام حاصل. سبحان اللہ. بے شک. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی رسول کو مانتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے، جی لیکن اگر اطاعت نہیں کرتا صحیح. تو پھر امام تو بنائے گا جی لیکن وہ امام نہیں بنائے گا، جی. وہ امام کو نہیں مانے گا صحیح. جو اللہ کا بنایا ہوا امام، اللہ اکبر. بالکل. یقیناً. بلکہ اس کی معرفت حاصل کرے گا جی جسے وہ خود نے بنایا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا امام. صحیح. بالکل. دیکھیے بات یہی ہے کہ اگر رسول کی اطاعت ہوگی تو یقیناً انسان عقل کو بھی استعمال کرے گا، صحیح. اور اللہ کی اطاعت ہوگی تو یقیناً وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے جی انہیں قرآن بھی ہدایت کرے گا اگر دونوں کی اطاعت کی جائے. صحیح. کیونکہ اللہ بھی قرآن میں بتا رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سبحان اللہ. کہ ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں کر دیا ہے. یقیناً. تو اب سوچنا چاہیے انسان کو کہ امام بنانے سے پہلے کہ آیا یہ صحیح ہے کہ جس کو امام بنایا جا رہا ہے جی کیا وہ ہر شے پر اختیار رکھتا ہے؟ جی. جب نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کا امام بنانا ہی صحیح نہیں ہے. بے شک. بالکل. لیکن ہاں اب جو رسول کی اطاعت کر چکے ہیں جی تو یقیناً ان پر فرض ہے. اسی لیے یہاں پر آیت میں آمنو کہا گیا ہے، صحیح. مومنین سے خطاب، بے شک. کہ دیکھو اطاعت کرو، اطاعت کرو
تاکہ تمہاری معرفت میں اضافہ ہو، بے اور شک، جتنا معرفت میں اضافہ ہوگا یقیناً اتنا ہی درجہ بلند ہوگا اور اتنے ہی امام سے قریب ہوتے جائیں گے بے شک، اور منزل تک پہنچتے جائیں گے۔ بالکل، اب یہ ہے کہ معرفت کے لیے جی، یہی دیکھنا ہوگا۔ دیکھیے عموماً معرفت کب حاصل ہوتی ہے؟ صحیح، جب علم ہو جاتا ہے، اور جب علم ہو جاتا ہے جی، تو یقیناً انسان معرفت کی طرف گامزن ہوتا ہے، بالکل، اس کے کمالات کو دیکھتا ہے، کمالات کو جب دیکھتا ہے تو یقیناً اور قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور اب یہ کمالات ملیں گے کہاں پر؟ جی، تو اللہ نے اپنی کتاب میں خود رکھ دیا اور جی، بتا دیا کہ دیکھو امام وہ ہوتا ہے جی، کہ جس کے پاس ہر اختیار موجود ہوتا ہے۔ بے شک، بے اب شک، یہاں پر ہمارے کچھ علماء نے بتایا صحیح، کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی فضیلت بیان کی ہے جی، اور بتایا کہ دیکھو معرفت حاصل کرنا ہے تو ہمارے امام کی معرفت حاصل کرو جی، کہ جس کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ صحیح، اور شیخ حائری نے صحیح، علی حائری نے بتایا جی، کہ قرآن میں 130 آیات ایسی ہیں جی، کہ جو امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ اکبر، اور پھر علامہ ہاشم بہرانی نے جی، بتایا کہ امام کی شان میں جی، 120 آیات نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن اگر ہم رسول سے پوچھیں گے جی، کہ رسول کیا فرماتے ہیں دیکھیں گے جی، تو یقیناً رسول یہی بتائیں گے کہ حدیث ثقلین کی روشنی میں جی، امام قرآن ناطق ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، یعنی کہ جس کے پاس جو من عنده علم الکتاب کا مصداق ہوتا ہے جی، وہی قرآن ناطق ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، تو جہاں قرآن صامت ہے جی، تو وہاں پر امام کو قرآن ناطق کہا گیا ہے، کیونکہ امام کے پاس سارا علم موجود ہے۔ بے شک، اور یقیناً یہ معرفت کا سلسلہ ہمیں رسول نے بتایا جی، کہ دیکھو معرفت حاصل کرو اور امام کو پہچانو۔ بے شک، پہلے امام کے لیے رسول نے میدان غدیر میں جی، 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان جی، دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے بتا دیا اور کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا سبحان علی اللہ، مولا، سبحان اللہ، کہ بے جہاں شک، پر نبوت اور رسالت ختم ہو رہی تھی جی، وہاں پر رسول نے بتایا کہ دیکھو اب میرے بعد جی، اگر امامت کا آغاز ہے جی، اور میری جگہ جو لیں گے جی، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام لیں گے، بے شک، بے شک، اور انہی کی معرفت حاصل کرو۔ بے شک، اب یہی ہے کہ امام نے بتا دیا کہ جس کے پاس کل علم ہو کتاب کا وہی امام ہوتا ہے، بے جس شک، کا اختیار کائنات پر ہو وہ امام ہوتا ہے۔ اور یہی بات تھی کہ جنہوں نے اطاعت رسول کی جی، یقیناً وہ معرفت حاصل کرتے گئے، صحیح، اور جو قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں جی، لیکن اطاعت رسول نہیں کی جی، وہ در بدر بھٹکتے رہے، اللہ در اکبر، بدر لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتے رہے۔ بالکل، لیکن اگر اس امام کا دامن تھام لیتے جی، اور اس امام کی معرفت حاصل کر لیتے
کہ جس کا اختیار کل کائنات پر ہے جی تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتے۔ یقیناً یقیناً اور اس کے لیے جی آپ دیکھیے کہ قرآن میں خود آیات موجود ہیں، جی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سورہ توبہ کی 33ویں آیت ہے صحیح جس میں ارشاد ہو رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ اللہ علی دین کلہ ولو کرہ اللہ المشرکون، اکبر کہ وہ خدا ہے جی جس نے رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا بے شک تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے، بے شک چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ بالکل اب یہاں پر دیکھیے جی کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم آئے اور اس دنیا سے پردہ فرمائیں، صحیح لیکن دین اسلام غالب نہیں ہوا۔ بالکل بالکل مولائے کائنات حلال مشکلات جی یاسوع الدین میزان الاعمال مقلب الاحوال سبحان اللہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلے امام، جی لیکن مولائے کائنات کے دور میں دین اسلام غالب دوسرے ادیان پر نہیں ہوا۔ یقیناً اسی طرح سے سلسلہ ہوتا ہوا جی آج امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کا دور ہے، جی اور جب ظہور ہوگا صحیح امام کا جی تو یہی دین اسلام ہوگا جو دیگر ادیان پر غالب ہوگا۔ بے شک یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کے ذیل میں جی کہ یقیناً وہ دور ہوگا کہ جب ہمارا فرزند ظہور فرمائے گا بے شک اور پھر دین اسلام دیگر ادیان پر غالب ہوگا۔ بے شک جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں جی تو یقیناً معرفت امام میں اضافہ ہوتا ہے یقیناً اور معرفت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور یہی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ امام جی کہ فضیلت وہ ہے اور ذکر وہ ہے کہ جہاں پر امام کا ذکر سورہ انبیاء کی 105ویں آیت ہے جس میں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو ذکر ہوا ہے صحیح اس میں زبور میں لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں۔ سبحان اللہ اب یہاں پر اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ ذات امام مہدی علیہ السلام ہے سبحان کہ جو ظہور کے بعد بے شک یقیناً امن و امان اور عدل سے بھر دیں گے جی اور یہی زمین کے وارث ہوں گے اور یہی زمین کے حقدار ہوں گے بے شک جس کے ظہور کے بعد عدل و انصاف پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر اور پھر جب قرآن پڑھتے ہیں جی تو یقیناً اس پر غور کرنا چاہیے، بے شک اور جب غور و فکر کریں گے جی اور تدبر کریں گے افلا یتدبرون القرآن، جی یقیناً غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب صحیح غور و فکر ہوگا ان آیات پر جی تو یقیناً معرفت امام میں اضافہ ہوگا۔ بے شک اور اسی طرح سے ایک اور آیت ہے جی کہ جسے سورہ حدید صحیح 17ویں آیت ہے اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے عالم ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ صحیح اور یاد رکھو خدا مردہ زمینوں کا زندہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ
اور ہم نے تمام نشانیوں کو جی واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ بے شک اور اس آیت کے ذیل میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی ہی ہے صحیح جو ظہور فرمائیں گے جی تو عدل و انصاف کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیں، سبحان اللہ جو سبحان اللہ ظلم و ستم سے مردہ ہو چکی ہوگی۔ بے شک بے شک تو پتہ چلا کہ امام زمانہ ہی ہے کہ جس کے ظہور سے زندہ ہو جائے گی زمین۔ بے شک جب ایسے امام ہیں تو یقیناً امام کی معرفت میں ہمیں اضافہ کرنا ہوگا، بے شک اور جب ان آیات کی تلاوت کریں گے، جی قرآن صامت کی تلاوت کریں گے تو معرفت قرآن ناطق ہو، بے شک کیونکہ قرآن ہے ہی جی اہل بیت کا قصیدہ ہے، بے شک سبحان اہل اللہ بیت کی شان میں اترا گیا ہے۔ سبحان اللہ اور بے یہی شک بات، جی اور پھر سورہ بقرہ جی جس میں صاف طور پر ارشاد ہو رہا ہے ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، صحیح کہ کیا ہے صاحب تقوی جی لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ جی یہ کون ہے؟ جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جی کہ یہ غائب سے مراد کوئی اور نہیں اللہ بلکہ ہمارے امام اللہ اکبر مہدی علیہ السلام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی اللہ ذات اکبر ہے، بے شک جس کی غیبت پر اگر ایمان ہوگا، یقین ہوگا، جی تو وہی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ بے شک پتہ بے شک چلا کہ ایسے ہی امام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، بے شک اور جب ہم ان آیات کو تلاوت کریں گے تو یقیناً جی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ بالکل بالکل اور بس اور آخری آیت بسم اللہ معرفت میں اضافہ کے لیے جی کہ بقیت اللہ جی خیر لکم ان کنتم مؤمنین، سبحان اللہ کہ اللہ کی طرف کا ذخیرہ جی تمہارے حق میں بہت بہتر ہے جی اگر تم صاحب ایمان ہو۔ صحیح سورہ ہود کی 86ویں آیت ہے جی کہ یقیناً جس وقت امام کا ظہور ہوگا صحیح اور جب لبیک کہتے ہوئے جی چاہنے والے 313 جب صحیح امام کی خدمت میں پہنچیں گے جی تو سب سے پہلے جو امام جس آیت کی تلاوت کریں گے وہ یہی آیت، سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہی بات ہے کہ اس کے بعد چاہنے والے جی امام کو سلام کریں گے، السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی سبحان الارض۔ اللہ بے شک تو پتہ چلا کہ جو ان آیات کو تلاوت کریں گے جی تو یقیناً ان کی معرفت میں اضافہ ہوگا، بے شک اور بے جب معرفت میں اضافہ ہوگا جی تو یقیناً وہ امام کے قریب ہوتے جائیں گے، بے اور شک معرفت امام ہی معرفت رسول ہے، اور صحیح معرفت رسول ہی معرفت پروردگار ہے۔ بے شک یعنی کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے جی تو امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، بالکل اور امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہی ہے جی کہ تلاوت کیجئے قرآن صامت کی اور معرفت حاصل کیجئے قرآن ناطق، سبحان اور اللہ یہی بات ہے جی کہ
ارشاد ہو رہا ہے جی کہ آیت موجود ہے کہ یا ایہا الذین الصبر والصبر جی والراب، صحیح کہ اے ایمان والو صبر کرو، جی صبر کی تعلیم دو جی اور رابطے میں رہو۔ صحیح یہ ہے سورہ آل عمران کی 200ویں آیت ہے، جی جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ صبر کرو، جی صبر کی تعلیم دو اور رابطے میں رہو۔ صحیح اور یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہاں پر جو رابطے سے مراد ہے جی وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام زمانہ اجل سبحان اللہ اللہ، تعالی فرجہ سے رابطہ رکھو، سبحان اللہ، رابطہ نہ ٹوٹنے پائے۔ بے شک اب رابطہ کیسے رکھا جائے؟ جی تو یقیناً وہاں پر یہی ہے جی کہ واجبات کو ادا کیا جائے، یقیناً، محرمات سے پرہیز کیا جائے بے شک بالکل، اور انتظار کیا جائے۔ جی بے شک، انتظار ایسا ہو جی کہ انسان بے چین رہے، صحیح، بس بے شک، یہی دعا کرتے رہے جی کہ ظہور امام جلد ہو جائے، الہ آمین، مجھے الہ معرفت امام حاصل ہو۔ آمین، بے شک بے اور شک، یہ کب ہوتا ہے جی کہ جہاں پر انسان جی ٹوٹل سپرد ہو جاتا ہے، بے شک، سرنڈر کر دیتا ہے، بے شک، اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کر دیتا ہے، بے تو شک، اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ یقیناً، جہاں پر وہ انتظار میں رہتا ہے۔ بے شک۔ قبلہ وقت آپ بھی دیکھتے تقریباً ہیں، ختم ہو چکا ہے، جی جی بس تھوڑا سا جی بسم اللہ، انشاءاللہ دوسرا کوئی اور سوال ہے تو آپ اور بیان کر سکتے ہیں، بس میں یہ ختم کر رہا ہوں جی جی کہ یقیناً دعائے عہد پڑھنی چاہیے، دعائے فرج پڑھنی چاہیے، دعائے ندبہ، جس سے یہی ہوگا کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اور بھی سوالات ہیں، کسی اور جلسے میں انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ کی خوبصورت گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور کربلائے مقدسہ میں بھی آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید کوکب حسن رضوی صاحب حیدرآباد دکن سے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی۔ بہرحال چونکہ وقت ہمارا مختصر ہے تو قبلہ کی زیادہ خدمت میں نہیں رہ سکے، انشاءاللہ العزیز پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ اسی علماء کو دعوت کرتا رہوں اور انشاءاللہ العزیز ان سے استفادہ کرتے رہیں۔ اور یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ پیام معصومین علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہیں۔ دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ یہاں گفتگو، بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جو پچھلے سیگمنٹ میں چل رہا تھا، اور انہوں نے جس طریقے سے گفتگو فرمائی، بہت ہی خوبصورت گفتگو۔ یقیناً قرآن کے آیات اور احادیث کو اگر غور اور فکر کی جائے اس میں، تو یقیناً یہ چیزیں جو ہے بڑی اچھے طریقے سے
ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ یقیناً حضرت امام زمانہ علیہ السلام جو کہ اس دور کی اس پر غور فکر کرنا اور تدبر اور تفکر کرنا یہ نہایت ہی مہم ہے، لازمی ہے، اور بالخصوص ان افراد کے لیے جو خود امام زمانہ علیہ السلام سے خاص ایک ربط رکھتے ہیں، اور یقیناً یہ ربط حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ مذہب شیعہ جو کہ ایک خاص طریقے سے ان کے ساتھ مربوط ہے، اور وہی جو ہے وہ انتظار امام زمانہ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں۔ البتہ کہ دوسرے فرقوں میں بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن ظاہر ہے یا ان کی غفلت سمجھے یا ان کی دوسری چیزیں، تو ظاہراً ایک چیز یہ بھی ہے کہ مذہب شیعہ کی ابتدا میں یہی خاص ایک پہچان رہی کہ یہ اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط رہتے ہیں، ان کا جو توسل کی جو مرکز ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو یہ مذہب شیعہ کا ایک خاص جس کو کہا جائے کہ ایک خاص نقطہ فخریہ بھی رہا، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ توسل میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مرتبط رہتے ہیں۔ ہمارا مذہب اہل بیت کا یہی چیز ہمارے لیے جس کو کہا جائے کہ کافی ہے کہ ہمارا معیار جو ہے اور ہمارا ملاک جو ہے وہ یقیناً اہل بیت ہے، یعنی ہماری دشمنی کا اور ہماری دوستی کا معیار جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، اور شاید یہی وجہ ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بعد میں بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو زیادہ تر ان کے ساتھ اس قدر وہ نہیں رکھتے، کچھ خاص محبت نہیں رکھتے، کتابوں میں ان کے موجود ہے لیکن زیادہ غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے، شاید ان کی چونکہ اہل بیت سے یہ دوری سمجھے یا جس طریقے سے بھی ہو، بہرحال وہ خود جانتے ہیں۔ لیکن مذہب شیعہ میں چونکہ اہل بیت جو ہے وہ معیار ہے، ملاک ہے، اور اہل بیت سے ہی ہم لوگ ہماری دوستی اور ہماری دشمنی کا ملاک بھی اہل بیت ہے، وگرنہ جن لوگوں کے اوپر ہم لان تان کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ اظہار براعت کرتے ہیں، ظاہراً ان کا ہمارے ساتھ کوئی ذاتی کوئی دشمنی تو نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اہل بیت کو تکلیف دی ہے، تو اہل بیت کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ لوگ کبھی معتبر نہیں ہو سکتے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اور مذہب شیعہ کی اساس ہے، یعنی ہم ان لوگوں سے دوستی اور دشمنی کا معیار جو ہے وہ اہل بیت ہے، اور اہل بیت کو چونکہ ان لوگوں نے تکلیف دی ہے تو جو اہل بیت کا دشمن ہے اس کے ساتھ ہم کبھی دوستی نہیں کر سکتے، اور یہ مذہب شیعہ کا ترہ امتیاز بھی ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو لیکن ہم دشمنان اہل بیت کے ساتھ کبھی دوستی کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ بے توفیق خدا یہ جو ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ رہے گا۔ ہمارے بزرگان نے بھی اسی طریقے سے زندگی گزاری ہے اور ہم بھی گزاریں گے، اور ہمارے بعد کی جو نسلیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے ہمارے جو ہے ہم اسی چیز پر اور اسی دین پر قائم رہیں گے، چاہے کوئی ہمیں روافض کہے یا چاہے ہمیں صحابہ کا دشمن کہے، جو بھی ہو، بہرحال یہ ان کی بات ہے، لیکن خود امام زمانہ علیہ السلام جو کہ وارث حقیقی اہل بیت ہے اس دنیا میں، اور خدا کا باقی ہے، اللہ کا باقی ہے۔ آیت قرآنی بھی تلاوت فرما رہے تھے مولانا کہ خدا کا باقی ہے، یعنی خدا کا باقی کو کیوں باقی ہے؟ چونکہ حجتوں میں سے یہ آخری حجت باقی ہے، باقی کوئی بھی ہو وہ حجت نہیں ہے، لیکن یہ حجت خدا ہے، اور حجت خدا یقیناً اس وقت ہماری گردن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر تدبر کرے اور حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اور بین الحرمین وہی دعا ہم بھی تمام مومنین کے نیابت میں کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔